अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप सब देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालिया प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम अभी इस्तिस्ना की किताब का मुतालिया कर रहे हैं जो कि पुराने अहद नामे की 5वीं किताब है, और आज हम इसके 17वें और 18वें बाब पर पहुँच चुके हैं। आज की किस्त में हम दोबारा से खुदावंद के लोगों के दरमियान अदालत के अमल के ताल्लुक से बातचीत करेंगे। हम बादशाह के ताल्लुक से कानून के बारे में बात करेंगे, और अगर बादशाह खुदा के लोगों पर मुकर्रर हुआ और कुछ खास चीज़ें हैं जो कि उसे नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा हम काहिन के हिस्से के ताल्लुक से भी बात करेंगे, और इस ताल्लुक से भी कि नबी कौन था जो खुदा के लोगों के पास आएगा, वो जो नबी के इंतज़ार का मजमून था। मैं चाहूँगा कि आप सब अपनी बाइबल मुकद्दस खोलिए ताकि आज के कलाम के वसीले से आप खुदावंद के भेदों को जान सकें। लेकिन प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं खुदा के खादिम डॉक्टर एहसान को खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साथ ही हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। हमने पिछली किस्त में काजियों के ताल्लुक से बात खत्म की जिनको इसराइल के लोगों के शहरों के दरवाजे पर मुकर्रर किया जाना था ताकि मुतनाज़ा बातों के फैसले करें, और हमने इस बारे में बात की है कि किस तरह खुदा की कलीसिया में खुदावंद के लोगों के आपस के तनाज़ात का फैसला किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आप हमें खुदा की कलीसिया की सूरत हाल के ताल्लुक से दोबारा याद दिलाएंगे, मौजूदा मुस्बत कवानीन और मुकर्रर करदा आला इख्तियार वालों के ताल्लुक से बतौर कलीसिया हमारा क्या ताल्लुक है, और आपस के मामलात में एक दूसरे के साथ हमारा कैसा बर्ताव होना चाहिए। कलाम मुकद्दस मुस्बत कवानीन के ताल्लुक से हमारे ताल्लुक को वाज़ेह करता है। हम इंसानों में इंसान हैं, और हम लोग ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहाँ कायदे, आइन और कवानीन पाए जाते हैं, हुकूमती निज़ाम। और कलाम मुकद्दस कहता है ये हुकूमतें जिनको इख्तियार वाला कहा गया है ये खुदा की तरफ से मुकर्रर किए गए हैं। खुदा ने इन लोगों को इख्तियार दिया है कि इसको अमल में लाएं, और हमें इनके ताबे होना है। और बाइबल की एक आयत है जो इस ताल्लुक से काफ़ी वाज़ेह है, सिवाय उन बातों के जो खुदा के बरखिलाफ हैं। ये और बात है, हमें आदमियों की निस्बत खुदा की ताबेदारी करनी है, और इसके लिए कोई बहाना नहीं है कि मुस्बत फैसलों के ताल्लुक से मैं ताबे होने से इनकार करूं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो खुदा के खिलाफ हैं, जैसे कि अपने खुदा के खिलाफ कुफर बकना या फिर उससे छोड़ देना। मैं इसकी बजाय खुद को मौत के हवाले करूंगा, और मुझे उन मुस्बत कवानीन के ताबे होना है जो खुदा ने मुकर्रर किए हैं। और खुदा की पाक कलीसिया में हम सब लोग आसमानी लोग हैं। हमारा एक निज़ाम है, हम मसीह के बदन के अज़ा हैं, और ईमानदारों में ये एक वाज़ेह हकीकत है। और हमारे दरमियान जो कुछ होता है इसका हुक्म हमारे अंदर इलाही जिंदगी के अहकामात के मुताबिक होता है। हम सिर्फ इंसान नहीं हैं, हमारे अंदर इंसानी अंसर है जो तनाज़ात का बाइस बनता है। ये तसव्वुर किया जाता है कि हमारे अंदर इलाही अंसर जो हमारी मदद करता है ताकि तनाज़ात का फैसला कर सकें, क्योंकि ये खुदा के ताबे है जो खुदगर्जी का रुझान रखता है। लेकिन एक चीज़ है जिसे देना कहते हैं। हम रुझान रखते हैं कि आखिरी वक्त तक अपने हकूक को मजबूती से थामे रहें, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसे बर्दाश्त कहते हैं, और एक चीज़ हकूक में छूट देना है। इन पर अमल दरामद कैसे होता है एक से दूसरे शख्स के दरमियान? मैंने पहले करंथियों के ताल्लुक से पहले भी बात की है। जब करंथस की कलीसिया के ईमानदारों के दरमियान कुछ तनाज़ा था तो वो अदालत में चले गए, लेकिन पालूस रसूल ने इस बात को रद्द कर दिया। और पालूस रसूल यहाँ खूबसूरत अल्फाज कहता है, क्या तुम उनको मुनसफ मुकर्रर करोगे जिनको कलीसिया में हकीर जाना जाता है, क्योंकि वो दुनिया की अदालत करेंगे और फरिश्तों की भी अदालत करेंगे। कलाम कहता है कि इलाही जिंदगी हमें अपने भाई के पास बैठने पर मजबूर करती है और मामलात को रोशनी में लाती है, और जब हम उनको रोशनी में लाते हैं तो खुदा उनको जाहिर करता है, फिर मामलात ठीक होते हैं। अगर ऐसा नहीं और गलती वाज़ेह है तो हम क्या करेंगे? खुदा की कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्हें खुदा ने मुकर्रर किया है कि इन मामलात में वो ईमानदारों की मदद करें, यानी हाकिम मौजूद हैं, हम रजू करते हैं ताकि हर इल्जाम 2 या 3 गवाहों के साथ साबित हो जाए ताकि मामलात को समझा जा सके। अगर हल नहीं होता तो कलीसिया जिसकी तरफ हम रजू कर सकते हैं, और इसीलिए पिछले अबवाब में काजियों को मुकर्रर किया गया था। इस बाब में उसने उन दरवाजों में काजियों की मौजूदगी की बात नहीं की, बल्कि उसने कहा कि वो मामलात हैं जिनका हल ज्यादा मुश्किल है, वो इन जगहों पर हल नहीं हो सकता, तो वो खुदा की आमद पर हल होंगे। जैसा कि ये खुदा उनकी मौजूदगी के बगैर हल नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने खुदा के घर की तरफ रजू किया जहां काजी और काहिन मौजूद थे जो लोगों को शरीयत सिखाते। काजी और काहिन जो कि खुदा के घर में मौजूद थे, इस तरह खुदा की मदद से मसले हल हो जाएंगे
اور اسی لیے جیسا کہ میں نے پہلے کہا، اگر معاملہ واضح تھا اور اسے روشنی میں لایا گیا تو 2 یا 3 حاکموں کے پاس جانے کے بعد اگر وہ ان کی نہ سنے تو ایسے معاملات کو فوری طور پر کلیسیا کے اندر حل ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور اس نے ان الفاظوں کا جن کا ذکر کلیسیا کے بارے میں کیا گیا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے آسمان پر کھلے گا۔ یہ خدا کی کلیسیا میں خدا کے فرزندوں کے درمیان آپس کے جی، خدا کی تعلقات ہیں، کلیسیا میں بالکل لیکن ہمارا مثبت قوانین کے ساتھ بھی تعلق ہے اور ہمیں انہیں قبول کرنا ہے۔ کلام میں کہتا ایک ہے۔ آخری بات کہوں گا، مثال کے طور پر میں کسی دفتر یا کمپنی میں مسیحی ملازم ہوں اور میرے حقوق کی خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اس معاملے میں میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو میں کہوں مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مسیحیوں کے بہت سے حقوق چھین لیے جاتے ہیں اور میں اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں اور میں اپنے حق کا دعویٰ نہیں کرتا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس موقع پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیا میں برابری کا تقاضا کروں یا پھر اپنے حقوق چھن جانے دوں، یا پھر عام طریقہ کار اختیار کروں؟ یہ کہنا کہ مجھے ستایا گیا اس لیے میں شکایت درج کروانا چاہتا ہوں، اور اگر میرے ساتھ انصاف سے کام لے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں تو میں چاہوں گا کہ میں اس سے بڑے افسر کو اپنی شکایت درج کرواؤں۔ بڑوں کی نسبت بچوں میں اس بات کا زیادہ سامنا ہے۔ جب بچہ اسکول میں کسی بچے کو مارتا ہے تو بچے مسیح کی طرح حلیمی اختیار نہیں کرتے، لیکن مسیح کو مارا گیا، اسے ستایا گیا، لیکن اتنا کچھ ہونے کے باوجود اس نے منہ نہ کھولا۔ لیکن بڑے اس بات کو نہیں سمجھتے، وہ بالغ ہو کر نہیں سمجھتے۔ اور جہاں تک بالغ ہونے کی بات ہے تو میں تمام لوگوں میں ایک معیار کو نہیں دیکھتا۔ صحیح۔ خدا کے ساتھ تعلق اور رفاقت اس بات کا فیصلہ کرے گی کہ مجھے کس طرح عمل کرنا ہے۔ وہ ستایا گیا اور اسے دکھ دیا گیا، لیکن اس نے اپنا منہ نہ ہاں، کھولا، خدا ان کے لیے چھوڑ دیا۔ اسے ایک طرف رکھ دے۔ لیکن وہ غصہ محسوس کرتا ہے اور وہ بدلہ لینا چاہتا ہے، اور اس عمر میں اگر وہ درست سمت جا رہا ہے تو وہ یہ آواز سنے گا، عزیزو اپنا بدلہ نہ لو بلکہ عذاب کو موقع دو، کیونکہ لکھا ہے کہ میں ہی بدلہ دوں گا۔ خدا ان فرماتا ہے۔ لیکن کسی کے لیے یہ بات مختلف ہو سکتی ہے، اور اس سے عام شہری طرز زندگی کی طرف آنے میں کوئی بھی غلطی نہیں ہوگی۔ خدا جس نے کے اجازت تعلق دے سے رکھی ہے۔ بالکل، مثال کے طور پر ایک اسکول میں استاد ہیڈ ماسٹر سے رجوع کرے گا، اور اسی طرح کسی جگہ پر کوئی ملازم اپنے مینیجر سے رجوع کرے گا جو کہ اعلیٰ افسر ہو، اور خدا نے اس ملک کے قوانین مقرر کر رکھے ہیں، جو بالکل بھی غلط بات نہیں۔ کیا ہو اگر اعلیٰ حکام کہیں کہ وہ اسے یہ حق نہیں دیں گے تو پھر ایسے شخص کو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دینا چاہیے۔ پھر اسے خود کو خدا کے سپرد کرنا ہے۔ جو راستے سے انصاف کرتا ہے وہ خود کو اس روح میں لیس رکھنا چاہے۔ اسے ملک کے مثبت قوانین کے تعلق سے بھی رجحان کرنا پڑتا ہے۔ صحیح۔ یہی خدائے روح کے ساتھ تعلق میں کار فرما ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہاں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ سترہ باب کی پہلی آیت۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو ذبح مت کرنا، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ پرانے عہد نامے میں ہیکل میں قربانیاں کی جاتی تھیں، لیکن اب وہ کون سی قربانیاں ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں؟ جی، میں آخر سے شروع کروں گا، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے لیے مکروہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ خداوند کے لیے یہ معاملہ سنجیدہ تھا، اس لیے خدا کون ہے جو اسے قبول نہیں کر رہا تھا؟ خداوند۔ خدا۔ ملاکی پہلے باب میں ایک اور بات لکھی گئی، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے اس کی حقارت کی۔ خداوند نے کہا انہوں نے ایسا کام کر کے میری اے حقارت میرے کی۔ نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، اے میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں، لیکن انہوں نے کہا ہم نے تیرے نام کی تحقیر نہیں کی۔ اس نے کہا جب اندھے اور بیمار جانور گزرانتے ہو تو توہین نہیں کرتے؟ پھر وہ کہتا ہے اب یہی اپنے حاکموں کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا؟ حاکم کو یہ نظر پیش کر۔ جی، کیا وہ منظور تو کیا نظر وہ- ہوگا؟ ہم انسان کی عزت کرتے ہیں اور اسے ایسی چیزیں پیش نہیں کرتے، اس لیے جب ہم خدا کو پیش کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا انسان سے کمتر ہے۔ اور نئے عہد نامے میں ہمارے لیے اس کا کیا اطلاق ہے؟ کیا ہم بھی قربانیاں کرتے ہیں؟ یہ ایسی قربانیاں ہیں یہ جو کون خدا سی کو قربانی قابل ہے جو قبول کہ خدا کے لیے حمد کی قربانی نئے جو عہد کہ نامے میں ہے؟ ہمارے ہونٹوں کا پھل ہے، ہم اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جی، عبرانیوں 13:15 میں۔ بالکل، اور بھلائی اور سخاوت کرنا نہ بھولو، کیونکہ خدا ایسی قربانیوں سے خوش ہوتا ہے۔ خدا خوش ہوتا ہے۔ اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی قربانیوں میں ہمیشہ مسیح کو پیش کرنا ہے،
تاکہ خدا اس کی خوشبو سے راحت پائے؟ اور کیا ہم لنگڑی روحانی قربانیاں خدا کی حضور پیش کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ جو بیمار قربانی کرے وہ خود بھی اندھا ہی ہوگا۔ جب میں کہتا ہوں اندھے یا لنگڑے کی قربانی، اس کا روحانی مطلب کیا ہے؟ میں یوں کہوں گا کہ اس کے بہت سے اطلاق ہیں لنگڑے کی قربانی کے تعلق سے۔ ٹانگیں ہمیشہ برے رویے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اگر کوئی شخص برا رویہ رکھتا صحیح۔ ہے اور عبادت میں جاتا ہے اور وہاں قربانی گزرانتا ہے جہاں قربانیاں ہوتی ہیں، اور وہ شخص وہاں اچھا گیت گاتا ہے، اچھا پیغام دیتا ہے، اور باہر اس کا لیکن باہر اس رویہ کا رویہ شرمناک ہے، وہ اچھی دعا کرتا ہے، باہر اس کے رویے میں نقص ہے۔ اس کے رویے میں نقص کیا یہ ہے، ایسی قربانی ہے کیا جو خدا خدا چاہتا کو ہے؟ صرف اس کے الفاظ چاہیے؟ نہیں، خدا انسان اور اس کے دل کو چاہتا ہے، اس لیے وہ اس کے بارے میں بات کرتا ہے جو قربانی کرتا ہے۔ کیا میں اندھے کی قربانی دے سکتا ہوں؟ جب میں اندھے کو نہیں دیکھ سکتا تو پھر شاید میں ایک گیت سنوں اور مجھے وہ اچھا لگے اور میں اسے گانا شروع کروں، اور میں یہ نہیں دیکھتا کہ وہ لوگ کیسے چلتے ہیں۔ نہ میں روح القدس کی رہنمائی دیکھتا ہوں، نہ امتیاز کر سکتا ہوں۔ احبار کا 22واں باب ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کرتا ہے جس کے بہت سے چہرے ہیں لیکن وہ سونگ نہیں سکتا، اور یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے معاملے میں دخل یہ اندازی بیمار کرتا کاہن ہے۔ جی بالکل صحیح یعنی یہاں کہا، ایک بیمار وہ کاہن اور ایک بیمار قربانی کاہن ہے، ہے۔ وہ ایک بیمار شخص ہے اور ایک بیمار قربانی ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، اور خدا نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں بے عیب ہونا ہے، صحیح۔ اور جو کچھ میں خداوند کو پیش کرتا ہوں وہ بے عیب اور بے نقص ہو، خداوند اپنے منجی کی محبت سے معمور ہو کر۔ ٹھیک ہے۔ یقیناً دوسری آیت سے 13ویں آیت تک تنازعات کے فیصلے کے تعلق سے بات کی گئی ہے، اور جس بھائی کو غلطی لگی ہے اسے قاضی کے سامنے لانا ہے، اور قاضی کس طرح کام کرتے تھے ہم نے اس بارے میں بات جی کی ہے۔ بالکل۔ میں 17ویں باب کی 14ویں آیت سے آخر تک پڑھوں گا۔ اس میں بادشاہ کے تعلق سے قوانین کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ بالکل جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہر کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے، تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس کی شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے، اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیل کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ میں ان الفاظ کو قوسین کے درمیان رکھوں گا کیونکہ خدا ان لوگوں کا بادشاہ ہے، صحیح، لیکن اگر وہ کہیں جیسا کہ یہاں کہا گیا ہے کہ میں اپنے اوپر ایک بادشاہ مقرر کروں گا ساؤل بادشاہ کے دنوں کی طرح۔ مجھے لوگوں کی بادشاہ چننے کی خواہش کے بارے میں بتائیے، وہ اپنے لیے بادشاہ کیوں چاہتے تھے اور بادشاہ بنانے کی شرائط کیا تھیں؟ جی، وہ یہ خواہش کرنے لگے کہ جیسا خداوند نے پیشن گوئی کی تھی کہ ملک میں داخل ہونے پر وہ ایک بادشاہ کی خواہش کرنے لگے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ دیگر قوموں کی طرح ایک بادشاہ چاہتے ہیں جو ان کے سامنے اندر باہر آیا جایا کرے، اور خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ وہ ان لوگوں کا بادشاہ ہے۔ ان کے ساتھ بحث کرنے کے بعد خداوند نے سیموئیل سے کہا کہ وہ ان کی بات مان لے، کیونکہ انہوں نے اس کو رد کر دیا، کیونکہ وہ لوگ اپنے لیے بادشاہ کو خود چننا چاہتے ہیں۔ اس لیے خداوند جانتا تھا کہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ اپنا بادشاہ ایسے چنے جیسے اس نے بتایا ہے۔ یہ طریقہ کیا تھا یہاں اس کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا۔ پہلے جس کو خداوند تیرا خدا چن لے، انہیں خدا کو بتانا چاہیے کہ وہ خدا ان کا بادشاہ چناؤ مقرر کرے۔ اسے خداوند کا چناؤ ہونا تھا، خداوند کے دوسرا لوگوں میں تمہارے سے۔ بھائیوں میں سے ایک، اور تیسرا کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں زیادہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور کلام کہتا ہے کہ وہ گھوڑوں میں، بیویوں میں اور سونے چاندی میں اپنے لیے اضافہ نہ کریں۔ وہ ان چیزوں میں اپنے لیے اضافہ نہ کرے تاکہ اس کا دل نہ بھر جائے، اور اس کا عام نتیجہ یہ ہوگا کہ جب آدمی کے پاس یہ چیزیں ہوں تو اس کا دل بھر جاتا ہے،
اور وہ مغرور ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گھوڑوں میں اضافہ نہ کر، اور یہ بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو مصر واپس نہ بھیجنا۔ وہ گھوڑوں کے اضافے اور لوگوں کو واپس بھیجنے کے درمیان تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور کہتا ہے شریعت جو لاویوں کے پاس ہے اس کی ایک نقل تو کتاب میں اپنے لیے اتار لے اور وہ اسے اپنے پاس رکھیں اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھیں، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف مانے اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھیں۔ اور اس نے ان سے یہ کہا کہ وہ اس کی ایک نقل اپنے لیے تیار کریں، شریعت کی نقل، تاکہ وہ اس سے ساری عمر پڑھیں، جس سے کہ اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ دائیں مڑے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ مطلب کہ اس نے انہیں جن مخصوص ہدایات کے بارے میں بتایا ہے، اور یہ شریعت کی نقل دراصل وہ قوانین ہیں تاکہ وہ خدا کی شریعت کے صحیح۔ مطابق انصاف کر سکیں، تاکہ اس کے بعد وہ اس کو دہراتا رہے، اپنی ساری عمر پڑھتا رہے، تاکہ وہ عمر بھر اس کے تعلق سے یاد دلاتا رہے، الہی خیال سے بھرا رہے، اور وہ اس کی بنیاد پر انصاف کر سکے، اور اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر وہ بادشاہ نہیں رہ سکتا۔ صحیح۔ ڈاکٹر احسام، چلیے اب سلیمان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سلیمان نے ان 3 یا 4 شرائط کے تعلق سے کیا کیا، یعنی گھوڑوں، بیویوں اور سونے چاندی اور شریعت کے تعلق سے بتائیے۔ اس نے وہ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، بلکہ اس نے وہ کیا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے لیے بیویوں میں اضافہ کیا، جس نے دل کو پھیر دیا۔ اس سے زیادہ بیویاں کسی نے نہیں رکھیں، 1000 بیویاں۔ اور اس نے سونے اور چاندی میں اضافہ کیا، اس سے زیادہ دولت مند کوئی نہ تھا۔ اور سلیمان نے اپنے گھوڑوں میں اضافہ کیا، ان سب چیزوں میں جن میں خدا نے اضافہ کرنے سے سخت منع کیا تھا۔ اور اس نے شریعت کی بھی نقل اپنے پاس نہیں رکھی تھی تاکہ اسے پڑھتا رہے۔ اس نے شریعت کے بالکل۔ الفاظ کی نافرمانی کی اور غیر معبودوں اور کے آگے سلیمان قربانی نے کی۔ شریعت کے احکام کی نافرمانی کی، اور عورتوں نے اس کے دل کو خداوند سے پھیر دیا تھا، اور اسی لیے وہ بت اور کھدی ہوئی مورتیں لایا۔ شکریہ، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اٹھارہویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک کاہنوں کے حصے کے تعلق سے بتایا گیا ہے، پر بطور کاہن نئے عہد نامے میں ہمارا کیا کردار ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم پرانے عہد نامے میں کائنوں کے حصے کے تناظر میں اپنے لیے بطور کاہن اپنے حقوق اور حصوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ یہ نہایت شاندار بات ہے کہ پرانے عہد نامے میں کاہنوں کے حصے خدا کے حصے تھے، خوراک کی قربانیاں۔ گویا وہ اپنی اسودگی میں خداوند کو حصے دار بناتا ہے۔ ایمانداروں کا ہر ایک چیز میں حصہ ہے، اور وہ کاہن ہیں، وہ لاوی بھی ہو سکتے ہیں اور وہ خدمت بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک خاص حصہ ہے، اور میں اسے ایماندار کے لیے ایک بہترین راحت انگیز حصہ سمجھتا ہوں۔ جب وہ صحیح۔ اپنے کاہن کے کام کو سر انجام دیتا ہے اور خدا کو ہر ایک چیز کی تسکین کا حصہ بناتا ہے، تو یہ بات مسیح کی قربانی کی طرف اور پرانے عہد نامے کی قربانی کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ کلام کہتا ہے یہاں کاہن کا حصہ یہ تھا کہ وہ پیش کی گئی قربانی میں سے کھائیں اور اس کی خوشبو لیں، کیونکہ بس یہی لوگ تھے جو مسکن میں رہتے تھے، اور ان کا ان چیزوں سے واسطہ رہتا تھا، اور ہر چیز میں سے کچھ لیتے تھے جو زمین سے نکلتی تھی۔ وہ چکنائی بھی لیتے تھے، ہر چیز کا پہلا پھل جو خداوند کو دیا جاتا تھا یہ کاہن لیتے تھے، اور لاوی ہر چیز کی دے لیتے تھے۔ جی، لیکن ہر وہ چیز جو خداوند کے لیے نظر کے طور پر پیش کی جاتی تھی، اور ہر وہ چیز جو پاک کہلائی جاتی تھی، ہر چیز جو زمین کی چکنائی کہلاتی تھی، وہ خداوند کا حصہ تھا اور کاہنوں کا حصہ تھا۔ ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، میرا خیال ہے کہ یرمیہ کے 31ویں باب میں لکھا ہے، اور میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا، اور میرے لوگ میری نعمتوں سے آسودہ ہوں گے۔ صحیح۔ اور 1000 سالہ بادشاہت میں اس حالت کے بارے میں بتا رہا تھا جس کا اطلاق ان پر ہو سکتا تھا۔ میں کاہنوں کی جان کو چکنائی سے سیر کروں گا جو خداوند کو پیش کی جاتی ہے، اور جب ہم بھول جاتے ہیں اور یہ یاد رکھتے ہیں کہ ہم خدا کے پاک مقام میں ہیں اور ہم آسودہ ہیں، یہ سننے والوں کے لیے اچھی بات ہے کہ انہیں خوراک ملے اور ان کی نشو و نما ہو، اور انہیں مکمل طور پر مختلف نوعیت کی زندگی ملے۔ میدے کے آٹے کی نظر کے تعلق سے کلام ہمیشہ اس کے بارے میں بہت خوبصورتی سے کہتا ہے، لیکن باقی نظر کی قربانی ہارون اور اس کے بیٹوں کے لیے، یہ قربانی خداوند کے لیے تھی، لیکن ہارون
اور اس کے بیٹے وہ خدا کو اپنی خوراک میں شریک کیا کرتے تھے۔ بالکل، یہ نئے عہد نامے میں ہمارا حصہ ہے۔ یہ خوبصورت بات ہے۔ صحیح۔ 9ویں آیت سے 14ویں آیت تک وہ چند مکروہات کے بارے میں بات کرتا ہے، اور خداوند کی اپنے لوگوں کے لیے آگاہی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے جیسے کہ وہ پہلے دوسری قوموں کے ملکوں میں موجود تھے۔ ہمیں ان چیزوں کے بارے میں بتائیے جو خداوند نے یہاں انہیں منع کی ہیں۔ یہ تمام شیطانی اعمال ہیں۔ وہ ان کو کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ وہ لوگ شیطانی قوتوں کے زیر اثر تھے، اور کچھ ایسے فعل تھے جو شیطانی نظر آتے تھے، جیسے کہ جادوگری، اور اس کے بعد فالگیر، یا وہ جو شگون لگانے والے، یا افسون گر، یا ایسے کام کرنے والے، یا وہ جو منتر پڑھتا ہے اور روحوں کو بلاتا ہے، یا وہ جو مردوں کو حاضر کرتا ہے۔ لیکن کچھ ایسے فعل تھے جو پوشیدہ تھے۔ وہ شخص جو اپنی بیٹی یا بیٹے کو آگ پر چلاتا، آپ کیا کہیں گے؟ کیا یہ شیطانی قوتیں نہیں؟ ان تمام اعمال کی پہچان اور اندیکھی چیزوں کا علم، یا عام اختیار، یا پھر عام قوت کے اوپر کوئی بڑی قوت، ہم فلاں فلاں کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں۔ ہم اس طرح کے نہیں ہیں۔ خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے آزاد ہیں۔ بالکل صحیح کہا۔ ہماری شہریت آسمانی ہے۔ ہمیں ان قوموں کی پیروی نہیں کرنی جو اپنے بچوں کی ان طریقوں سے پرورش کرتے ہیں۔ ہمیں ان قوموں کے مطابق نہیں چلنا جس طرح وہ پیسے کا استعمال، زمین اور باقی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ہم آسمانی فطرت رکھنے والے آسمانی لوگ ہیں، بالکل، اور یہ خداوند ہم سے اب چاہتا ہے۔ صحیح۔ اب میں آخری حصے کی طرف آؤں گا، 15ویں آیت سے باب کے آخر تک۔ اس حصے میں ان لوگوں کی طرف سے کافی تنازع پیدا کیا گیا ہے، جو تنازع نہیں بلکہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ کہ بائبل مقدس میں بیرونی نام شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل، یہ حصہ اس بات کے تعلق سے ہے جو کہ نبی کے بارے میں ہے۔ جی، وہ نبی جسے خداوند اسرائیل کے بیٹوں کے بھائیوں کے بیچ میں سے ہی کھڑا کرے گا۔ آیت 15 میں موسیٰ نے اس نبی کے تعلق سے بات کی ہے۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کا وہ میرا نام لے کر نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اس نبی کے تعلق سے ابھی ایک تنازع ہے، کس کے اور بارے میں؟ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نبی جس کے بارے میں موسیٰ نے بتایا کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے، لہٰذا میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان خصوصیات کا اطلاق کس پر ہوتا ہے، اور یہ کس طرح صرف اس کے لیے مخصوص ہے اور یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ دیکھیں بھائی، نئے عہد نامے میں اعمال کے 3 باب میں پطرس نے کہا کہ جو کہ موسیٰ نے کہا تھا، میں انہی کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیرے لیے ایک نبی برپا کروں گا۔ پطرس کس کی بات کرتا جی، ہے؟ صحیح۔ پطرس نے مسیح کے بارے میں بات کی اور کہا کہ موسیٰ نے اس کے بارے میں کہا، اس کی مانند ایک نبی۔ صحیح۔ ہمارا نیا عہد نامہ وہ کہتا ہے جو پرانے عہد نامے میں ہو چکا جی۔ ہے۔ یہ پہلی بات تھی۔ دوسری بات، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ وہ کہہ رہا ہے اسرائیل کے بھائیوں میں سے، تمہارے بھائیوں میں سے، اسرائیل کے لوگوں میں سے، میری طرح، موسیٰ کی طرح، موسیٰ کی طرح۔ یعنی کچھ شرائط رکھی جی، گئی کچھ تھی۔ شرائط رکھی گئی تھیں۔ ان خصوصیات کا مسیح کے سوا کسی پر اطلاق نہیں ہوتا۔ مسیح اور تمام نبی بلا امتیاز خدا کے لوگوں میں سے تھے۔ تمام نبی، خدا کے لوگوں کے علاوہ کوئی باہر سے نہیں آیا۔ یہاں تک کہ جھوٹا نبی جو بعد میں آئے گا، جس کے بارے میں وہ یہاں بات کر رہا ہے، جب وہ خداوند کے نام سے کچھ کہے گا، اور وہ جھوٹا نبی کہاں سے آئے گا، اور یہاں تک کہ یہ جھوٹا نبی بھی خدا کے لوگوں میں سے ہوگا۔ اور پرانے عہد نامے نے اس کے بارے میں بات کی، صحیح، اور موسیٰ نے اپنے ٹھیک ہے۔ اور جھوٹے نبی کے درمیان فرق بتایا، موسیٰ، موازنہ پیش کیا، اور موسیٰ نے انہیں بتایا کہ وہ خدا کی اور اس کی آواز کی برداشت نہیں کر سکتے، اور اسی لیے وہ درمیانی چاہتے تھے، ایک نبی جو خدا سے بات کرے اور ان کو وہ بتائے جو خدا نے اس سے کہا۔ جس طرح موسیٰ خدا اور جس لوگوں طرح کے وہ بیچ درمیانی درمیانی تھا، یہ نبی بھی خدا اور لوگوں کے بیچ درمیانی ہوگا۔ جی بالکل، جب وہ آئے گا تو وہ ان کے قریب ہوگا اور وہ اس کی آواز سننے کے قابل ہوں گے۔ مسیح اپنے لوگوں میں آیا، وہ خدا کی طرف سے ایک نبی بن کر آیا، اور اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ کے بارے میں بات کرتا ہے۔ اس نے بادشاہ کی بات کی کہ کون ہے جو مستقبل میں بادشاہ ہونے کے لیے مناسب جی، ہوگا۔ صحیح، جب وہ نبی کی بات کرتا ہے تو کس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور جب کاہن کی بات کرتا ہے تو کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ اس لیے اس نے یہاں 3 کاموں کے تعلق سے بات کی۔
یہ پیمانہ ایسا ہوگا کہ لوگوں کو درست طور پر چلنے میں مدد کرے گا، یعنی کہ نبی اور کاہن اور بادشاہ، اور یہاں انسان ان تین کاموں میں ناکام ہوئے، صحیح۔ لیکن یہ کام مسیح میں شاندار ہوں گے جب وہ اپنے لوگوں پر حکومت کرے گا۔ میں یہاں پر یہ سمجھا ہوں کہ نبی کی شرائط میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسرائیل کے بیٹوں میں ان کے بھائیوں میں سے ہو، اسرائیل میں سے ہو، لیکن اسرائیلی قوم کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ نہیں، یہاں وہ اسرائیلی الفاظ نسل واضح کے علاوہ ہیں کسی کہ نسل سے یہاں نہیں کوئی ہوگا۔ بھی نبی باہر سے نہیں آیا۔ مسیح وہ ہے جو یہودا کے قبیلے کی نسل سے آیا، جی اور موسیٰ اور اس کے درمیان کافی مماثلت بھی ہے۔ موسیٰ حرم میں خدا اور انسانوں کے درمیان جی تھا، مسیح خدا اور لوگوں کے بیچ درمیان ہے۔ موسیٰ نے نبی اور کاہن کے طور پر کچھ کام سر انجام دیے، گویا کہ وہ نبی بھی تھا اور کاہن بھی، یعنی کہانت کے شروع ہونے سے پہلے ایک خاص مقام صحیح۔ تک۔ ریاستی نظام اور حکومتی نظام ہونے سے پہلے وہ یسرون میں بادشاہ تھا، بادشاہ، اور مسیح کے یہ تین کام ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کاہن اور وہ نبی ہے۔ صحیح۔ اور ان خصوصیات کا مسیح کے علاوہ کسی اور پر اطلاق نہیں ہو سکتا، یہ صرف مسیح ہی تھا جس پر ان تمام خصوصیات کا اطلاق ہوا تھا، اور مسیح کے علاوہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں؟ شکریہ، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آئیے مہمانوں سے رائے جانتے ہیں۔ آج آپ نے کیا سیکھا؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ نئے عہد نامہ میں ہم روحانی قربانیاں کرتے ہیں، نہ کہ خون کی، جیسا کہ خدا کی حمد کی قربانی جو کہ ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں، شکستہ روح خدا کے لیے قربانی ہے۔ اعلیٰ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنا خطرناک ہے۔ ان حکومتوں کو خدا نے مقرر کیا ہے، اور جب تک وہ مجھے خدا کے خلاف کفر کے لیے نہ کہیں تو مجھے ان کے تابع رہنا ہے۔ ہماری شریعت آسمان کی ہے، اور ہمیں دنیا کی پیروی نہیں کرنی ہے، اور نہ ہی ان کی طرح معاملات کی پیروی کرنا چاہیے۔ شکریہ، خدا آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر احسان، خدا آپ برکت کا دے۔ بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، مسیح وہ نبی ہے جو اس لیے آیا کہ خدا اور انسان کے بیچ درمیانی ہو۔ لفظ نبی کا کیا مطلب ہے؟ نبی وہ شخص ہے جو کہ ہم تک خدا کے خیالات کو پہنچاتا ہے۔ تمام انسان خدا کے خیال تک پہنچنے میں ناکام رہے۔ اکلوتا بیٹا جو باپ کی گود میں ہے، اسی نے ظاہر کیا۔ وہ ہمارے پاس آیا اور ہم پہ ظاہر کیا کہ خدا کون ہے، اور خدا کس طرح سوچتا ہے، اور خدا کا منصوبہ کیا ہوگا، اور وہ ہماری خاطر صلیب پر گیا، اور وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ جی، وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اور خدا اور انسانوں کے بیچ درمیانی ہے۔ ان تمام شرائط کا اطلاق اسرائیل کے بیٹوں پر نہیں ہوتا سوائے مسیح کے۔ وہ اسرائیل کی نسل میں سے تھا، یہودا کے قبیلے میں سے، اور وہ صلیب پر درمیانی اور ہمارا نجات دہندہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ مسیح کو پناہ گاہ بنائیں گے اور اس پر درمیانی اور نجات دہندہ کے طور پر انحصار کریں گے۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔